की ठोकर से सहरा दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सिलसिला देख रहे हैं फ़ातिहीन इस्लाम। जी हाँ, फ़ातिहीन इस्लाम प्रोग्राम में हम किसी एक शख्सियत जो फ़ातिहीन इस्लाम में से हैं उनके बारे में सुनते हैं। आज जिस शख्सियत के बारे में हम सुनने जा रहे हैं बड़ी कमाल की शख्सियत हैं। आपका नामे नामी इसमें गिरामी अबू हफ्स उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जी हाँ, हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से आज हम सुनेंगे, जिन्हें खलीफा आदिल अमीरुल मोमिनीन भी कहा जाता है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह 61 या 63 हिजरी को मदीना पाक में पैदा होते हैं। आपके वालिद गिरामी हज़रत सैयदना अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह सरज़मीन अरब के मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान कुरैश की एक शाख बनो उमैया की एक मुमताज़ शख्सियत से थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 20 साल से ज़ायद का अरसा मिस्र के गवर्नर की हैसियत से गुजारा। बहुत से यादगार काम भी आपकी मरहून मिन्नत हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहुत सी मसाजिद तामीर करवाईं। मिस्र की जामे मस्जिद को असरे नौ तामीर करवाया, यानी नए सिरे से तामीर का सिलसिला करवाया गया। लोगों की आसानी के लिए खलीज मिस्र पर 2 पुल भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बनवाए। उलमाए कराम से आपको बड़ी मोहब्बत थी, इसी वजह से उलमाए कराम के हुकूक और एहतराम को बड़ी अहमियत दी। उनके लिए बेश बहा वजीफ़े मुकर्रर किए। बिल आखिर जमादुल उला 85 सने हिजरी में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाले खुद मलाल हो जाता है। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद मोहतरम के बारे में हमने सुना। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपकी वालिदा सैयदतुना उम्मे आसिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, आप सैयदना आसिम बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की साहिबजादी हैं और अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं। जी हाँ, हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की पोती थी। इस लिहाज से सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रगों में फारूकी खून भी था। शायद इसी वजह से सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के किरदार और अतवार पर सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का गहरा असर दिखाई देता था। सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो से बड़ा करीब का रिश्ता और आपकी झलक सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो में नज़र आती थी। एक मरतबा सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं, एक ख्वाब देखा। जब बेदार होते हैं तो आपने फरमाया कि मेरी औलाद में से एक शख्स होगा कि जिसके चेहरे पर जख्म का एक निशान होगा, ज़मीन को अदलो इंसाफ के साथ भर देगा। ऐसा मेरी औलाद में से एक शख्स होगा। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो के साहिबजादे हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अक्सर ये कहा करते थे, काश मुझे मालूम हो जाए कि मेरे अबू जान यानी हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से कौन होगा कि जिसके चेहरे पर निशान होगा और वो ज़मीन को अदलो इंसाफ के साथ भर देगा। ये आप अक्सर ये कहा करते थे कि काश कि हम उसकी ज़ियारत कर लें, हम उसे देख लें कि कौन होगा कि जिसके चेहरे पर निशान होगा। अब यूँ समझिए कि मुंतज़िर थे कि कब उस ख्वाब की ताबीर नज़र आती है। वक्त गुजरता रहा, दिन महीनों में, महीने साल में तब्दील होते रहे, यहाँ तक कि फारूकी ख़ानदान हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की ख्वाब की ताबीर देखने का मुंतज़िर रहा। यहाँ तक कि हज़रत आसिम बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के नवासे हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बासआदत होती है।
اب یہ کیسے پتا چلا کہ یہ وہی شہزادہ ہے، یہ وہی بچہ ہے کہ جس نے زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دینا ہے؟ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کی تعبیر یہی بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد محترم سے ملنے کے لیے مصر آئے، کچھ عرصہ وہاں رہے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دراز گوش پر سوار تھے کہ زمین پر گر گئے۔ جیسے ہی زمین پر گرتے ہیں ان کی پیشانی پر زخم آ جاتا ہے۔ جب زخم آیا تو آپ کے سوتیلے بھائی جب ان کی پیشانی پہ بہتا ہوا خون دیکھتے ہیں تو خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، اچھلنے لگ پڑتے ہیں۔ آپ کے والد محترم عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ آپ کے بھائی کا خون بہ رہا ہے، وہ زخمی ہے اور آپ خوشی سے مچل رہے ہیں۔ آپ کے بھائی جان نے اپنے والد محترم کے سامنے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا، میں اپنے بھائی کی تکلیف پر نہیں ہنس رہا، نہ ہی ان کے خون بہنے پر ہنس رہا ہوں، بلکہ میری خوشی کا سبب یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان میں اشج بنی امیہ کی ساری علامتیں موجود ہیں، مگر پیشانی پر زخم کا نشان نہیں ہے۔ جب یہ سواری سے گرے اور پیشانی پر زخم آیا تو میں بے اختیار خوشی کے مارے جھومنے لگا۔ جب والد محترم نے یہ سنا آپ کچھ دیر خاموش رہے۔ جب خاموش رہتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جن سے اس قسم کی امیدیں وابستہ ہوں ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے، لہٰذا آپ کے والد محترم نے آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے مدینہ الرسول مدینہ منورہ کا انتخاب کیا اور وہاں کے مشہور عالم اور محدث حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کا اتالیق یعنی آپ کا نگران استاد مقرر کیا، یعنی آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھیجا گیا تاکہ آپ کی زیر نگرانی مدینہ الرسول میں رہ کر، مدینہ منورہ میں رہ کر آپ تعلیم و تربیت کا سلسلہ کر سکیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ الرسول میں رہ کر علم دین حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کے والد محترم جب مصر سے حج کرنے کے لیے آپ آئے اور اپنے بیٹے کے استاد محترم حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے، اپنے بچے کے بارے میں کچھ تاثرات لیتے ہیں تو استاد محترم نے کیا کمال کا جواب ارشاد فرمایا کہ میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا کہ جس کے دل میں اپنے رب کی اتنی عظمت ہو جتنی اس بچے کے دل میں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں اپنے رب کی کتنی عظمت ہے، اپنے رب سے پیار کتنا ہے۔ جہاں پر اپنے رب کی عظمت وہیں پر خوف خدا بھی آپ کے سینے میں تھا۔ آپ کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ بڑی آسائشوں کے ساتھ اور بڑی سہولیات کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے زندگی گزاری، لیکن ان آسائشوں اور سہولیات کے ماحول میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دل خوف خدا سے اس قدر لبریز رہا کرتا کہ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ جب حفظ مکمل ہوتا ہے تو اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگ پڑے۔ اللہ اکبر! ایسے تھے ہمارے اسلاف مدنی چینل کے ناظرین کہ بچپن ہی سے آپ کے دل میں خوف خدا کا عالم یہ ہے اور موت کی یاد کا عالم یہ ہے۔ ابھی بچپنا ہے، حفظ مکمل ہوتا ہے، خوشی کا سماں ہے۔ آپ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، جب ہمارے ہاں کوئی بچہ حفظ مکمل کرتا ہے، کوئی عالم بن جاتا ہے، جب اس کے سر پر دستار رکھی جاتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ آج میری محنتیں پوری ہو چکی ہیں، جو محنت میں کر رہا تھا آج ان محنتوں کا ثمرہ مجھے مل رہا ہے۔ لیکن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جہاں پر خوشی کے اس موقع پر خوش تھے، وہیں پر آپ کا دل خوف خدا سے بھی لبریز تھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگ پڑے۔ اللہ اکبر! آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ سیداتنا ام عاصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا ذکرت الموت، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے موت یاد آ گئی تھی، اے میری والدہ، اے میری ماں، مجھے موت یاد آ گئی تھی، اسی وجہ سے میں رونے لگ پڑا۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ میرا چھوٹا سا بچہ، ابھی یہ مدنی منا ہے، ابھی بچپنے کا عالم ہے اور خوف خدا کا عالم کیسا ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہیں ہمارے اسلاف۔ میں اور آپ غور کریں کہ کیا کیفیت ہماری بھی ایسی بنتی ہے کہ ہم بھی کبھی موت کو یاد کرتے ہیں، کبھی موت کو یاد کر کے ہماری بھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کبھی رات کی تنہائی ہو اور ہم بھی کبھی اپنی قبر کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم پروگرامز دیکھتے ہیں، سلسلے دیکھتے ہیں، ہم کسی مبلغ کی بات سنتے ہیں، درس و بیان میں ہم شرکت کرتے ہیں، یہ ساری باتوں کا محور کیا ہے؟ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے اندر بھی وہ باتیں دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر بھی اپنے اسلاف کی روش ہے یا نہیں ہے۔ اسلاف تو بچپن ہی سے اللہ کا خوف رکھنے والے، میں اور آپ غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا، آپ نے حفظ مکمل کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے زبردست عالم اور فقیہ تھے۔ بڑے بڑے علماء کرام اگر کسی مشکل میں پھنس جاتے، مشکل ترین معاملہ درپیش ہوتا، مشکل ترین سوالات میں اگر بڑے بڑے علماء بھی پھنس جاتے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف رجوع کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے آسانی کے ساتھ ان کے مشکل سوالات کا جواب بھی ارشاد فرما دیتے۔ بلکہ ایک مرتبہ حجاز اور یمن کے متعدد علماء جمع ہوئے، انہوں نے آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ آپ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ سے پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 52 کی تفسیر پوچھئے گا۔ اور وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ اَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، ترجمہ کنز الایمان، اب وہ اسے کیوں کر پائیں اتنی دور جگہ سے۔ جب آپ کے صاحبزادے عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کیا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں التناوش من مکان بعید، اس سے مراد توبہ ہے کہ جس کی ایسی حالت میں خواہش کی جائے کہ انسان اس پر قادر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی آسانی کے ساتھ ان کا یہ جواب بھی ارشاد فرما دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ صحابی ہیں؟ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا آپ صحابی ہیں؟ نہیں جناب، آپ صحابی نہیں بلکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی تھے، کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کئی صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں پر ایک زبردست عالم دین ہے، فقیہ ہیں، وہیں پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ طبیعتاً بھی بڑے نیک اور صالح تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ کے چچا خلیفہ عبد الملک نے ہمیشہ آپ کو دیگر اموی شہزادوں کی نسبت زیادہ پیار اور محبت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا، اور آپ کے والد محترم عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، اپنی لاڈلی بیٹی سیداتنا فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شادی بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کر دی۔ آپ کی جو زوجہ ہیں فاطمہ بنت عبد الملک کو ایک منفرد تاریخی اعزاز بھی حاصل ہے۔ جی ہاں، کسی شاعر نے کیا خوب شعر میں اس اعزاز کی وضاحت کی ہے، کہا بنت الخلیفتی والخلیفۃ جدہا اخت الخلائف والخلیفۃ زوجہا، یعنی وہ ایک خلیفہ یعنی عبد الملک کی بیٹی تھی، اس کا دادا یعنی مروان بھی خلیفہ تھا، وہ خلفاء یعنی ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک اور یزید بن عبد الملک کی بہن تھی، اور ان کے شوہر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز جو کہ خلیفہ تھے۔ آپ کی زوجہ فاطمہ بنت عبد الملک کو خلفاء کے ساتھ اس اعتبار سے بڑی ایک خاصی نسبت تھی، والد بھی خلیفہ، دادا بھی خلیفہ، اور جو بھائی ہیں وہ بھی خلیفہ، اور جو آپ کے شوہر ہیں وہ بھی خلیفہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ مسند خلافت پر آتے ہیں، جب آپ خلیفہ مقرر کیے جاتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں، آپ اپنے زمانہ خدمت میں مسجد نبوی شریف کی اثر نو تعمیر کرتے ہیں۔ اثر نو مطلب نئے سرے سے آپ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی۔ گو کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی شریف کی توسیع کا کام کچھ نہ کچھ تو شروع ہو چکا تھا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مسجد نبوی شریف کا شاندار کام کیا، حضرت سیدنا
علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دور سے لے کر عبد الملک تک پھر مسجد نبوی شریف میں کوئی تصرف نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ جب ولید بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھا تو اس نے مسجد نبوی شریف کو بنانا چاہا، اثر نو بنانا چاہا، تو یہ خدمت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سپرد آتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد نبوی شریف کو اثر نو تعمیر کیا۔ پہلے کے زمانے میں طاق نما محراب مسجد میں نہیں ہوا کرتے تھے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام کے لیے طاق نما محراب بنوایا۔ یہ سب سے پہلے بدعت حسنہ محراب کی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں شروع ہوئی اور آپ نے ہی شروع کی، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ روضہ اطہر کے چاروں طرف دوہری دیوار بنائی، اور اطراف مدینہ میں جن جن مساجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی ان مساجد کو بہترین پتھروں کے ساتھ تعمیر کروایا، مدینہ میں پانی کے کنویں کھدوائے اور راستوں کو ہموار کیا۔ یہ ساری خدمت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حق میں آتی ہے، آپ کے نصیب میں آتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں پر آپ کے کندھوں پر سلطنت کا بوجھ ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ذاتی مصروفیات بھی رکھتے ہیں، عبادت میں بھی مشغول ہیں، لیکن آپ نے عدل و انصاف کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھ کر کہا تھا میری اولاد میں سے ایک وہ آئے گا کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہترین عدل و انصاف فرمانے والے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سمرقند کے ذمیوں نے، ذمی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے ملک میں ٹیکس دے کر وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں، ٹیکس دے کر رہتے ہیں، جو سارے حقوق مسلمانوں کو رعایا دیتی ہے، رعایا پر لازم ہوتی ہیں، وہی سارے حقوق ذمی کافر جو ہیں، غیر مسلم جو ہیں، جو ٹیکس دے کر مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، وہی رعایا پر ان کے حقوق بھی لازم آتے ہیں۔ وہی ایک وفد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتا ہے کہ جس نے شکایت کی، کہا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار نے اسلامی لشکر کشی کے اصولوں سے انحراف کیا، اصولوں سے تجاوز کر دیا اور سمرقند کو فتح کیا ہے، لہٰذا ہمیں انصاف دلایا جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جیسے ہی یہ خبر ملتی ہے، آپ فوراً سمرقند کے گورنر سلیمان بن ابی سرا کو خط لکھتے ہیں، اور خط لکھ کر کہا کہ سمرقند کے کچھ ذمیوں کا وفد میرے پاس آیا اور انہوں نے شکایت کی ہے کہ جو ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لہٰذا جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے فوراً ان کے بارے میں فیصلہ کرو، قاضی کو بٹھاؤ، ان کا مقدمہ سنو، اور جو ان کے بارے میں فیصلہ ہو فوراً ان کے اس پر فیصلے پر عمل کیا جائے۔ یہ اپنی ہی جگہوں پر، یہ اپنی ہی چھاونیوں میں رہیں گے اور مسلمان اپنی جگہ پر واپس پلٹ آئیں گے۔ یوں کہیے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ ان ذمیوں کے حق میں بنتا ہے، لہٰذا قاضی کو بٹھا کر یہ فیصلہ، اس کیس کی سماعت کی جائے، اور یہ فیصلہ جن کے حق میں بنتا ہے انہی کے حق میں فیصلہ کیا جائے اور انہی کو وہاں پر رہنے کی اجازت بھی دی جائے۔ یوں یہ فیصلہ ذمیوں کے حق میں بنتا تھا۔ جیسے ہی یہ خط سمرقند کے گورنر کے پاس پہنچتا ہے، انہوں نے سنا اور سن کر فوراً فیصلہ کیا کہ مسلمان واپس پلٹ جائیں اور یہ ذمی اپنی اپنی چھاونیوں میں رہیں گے۔ جیسے ہی یہ فیصلہ ذمیوں کے حق میں ہوتا ہے اور مسلمان واپس اپنی جگہ پر جانے لگتے ہیں تو یہ ذمی فوراً بول پڑتے ہیں، کہا کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی، ہم نے پہلی والی حالت میں رہنا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ہی رہنا ہے، کیونکہ مسلمان ہمارے ساتھ امن و امان کی زندگی بسر کرتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں دیتے۔ جہاں پر انہیں تکلیف پہنچی انہیں اعتماد تھا کہ یقیناً عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فیصلہ فرمائیں گے، انصاف فرمائیں گے۔ کیا عدل فرمایا، کیا انصاف فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارے سامنے بھی اگر کوئی معاملہ پیش آتا ہے ہم بھی عدل و انصاف سے کام لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے ہم نے سنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر
بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ کمال کی زندگی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گزاری، اللہ کی یاد میں، اللہ کے رسول کی یاد میں آپ نے زندگی کو گزارا، عدل و انصاف کے ساتھ زندگی کو گزارا، اور زمین میں عدل و انصاف کو ایسا بھر دیا کہ لوگ کہنے پر مجبور تھے کہ خلفائے راشدین کا دور ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب آپ دنیا سے جانے لگے۔ خدا کی قسم خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، اس کا آخرت میں بیڑا پار ہے جسے کلمہ پاک نصیب ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عبید بن حسان آپ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کا وقت بالکل قریب آ پہنچا۔ انہوں نے ہر شخص کو گھر میں سے نکل جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک اور برادر نسبتی مسلمہ دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں مرحبا، خوش آمدید ان چہروں کے لیے کہ جو نہ آدمی ہیں اور نہ ہی جن۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میری موت مجھ پر آسان فرما دے۔ چنانچہ آپ کی زوجہ محترمہ آپ فرماتی ہیں کہ ان کی وفات کے وقت میں خیمے سے نکل کر مکان میں بیٹھ گئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، پھر کچھ سکون میں ہو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کنیز سے کہا کہ امیر المؤمنین کا حال دیکھو۔ جب کنیز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس دوڑ کر جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ آپ وصال فرما چکے، وفات پا چکے، اور بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وفات سے پہلے آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے بٹھا دو۔ جب لوگوں نے بٹھایا تو انہوں نے کہا یا اللہ تو نے مجھے کچھ باتوں کا حکم ارشاد فرمایا، میں نے کوتاہی کر دی، تو نے مجھے کچھ باتوں سے منع فرمایا، میں نے نافرمانی کر دی۔ پھر 3 مرتبہ یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ جب 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنی نظر کو جما کر دیکھتے ہیں تو لوگوں نے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں کچھ سبز پوش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو نہ انسان ہیں نہ جن ہیں۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ کیا ہی شان کی یہ موت ہے کہ دنیا سے جاتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، تقریباً 20 دن بیمار رہنے کے بعد 25 رجب المرجب 101 ہجری بروز بدھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا سفر حیات مکمل کرتے ہیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 39 سال تھی۔ آپ تقریباً 2.5 سال خلیفہ رہے اور آپ کو حلب کے قریب دیر سمعان میں سپرد خاک کیا گیا جو کہ شام میں ہے۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پر انوار شام میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہ رحمتوں کی چھم چھم برسات فرمائے، آپ کے فیضان کو امت کے لیے جاری و ساری فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔